सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन मुजस्सिम हिदायत और ता क़यामत मशअल राह है। सामन प्रोग्राम जान है तो जहान है, आपका मेज़बान हाजिर है, सलाम अर्ज़ करता है। आज मंगल का दिन है, 9 शोबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी, फरवरी महीने की 20 तारीख है और साल है 2024। सामिन प्रोग्राम जान है तो जहान है। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम उन्नास को सेहत के मुतालिक आगाही फराहम करना है। माहिर डॉक्टर हजरात हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, कभी टेलीफोन कॉल के ज़रिए और स्टूडियो में भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, जो अपनी तालीम, तजुर्बे और मुशाहिदे से आपकी रहनुमाई करते हैं। मकसद यही होता है कि प्रोग्राम में आप तक वो तमाम बातें पहुँचाई जाएँ, एहतियाती तदाबीर से आगाह रखा जाए, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को मामूली ना समझा जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर अजीज़ सोनावाला मौजूद हैं। डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोलॉजी इनका शोबा है। उनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इसके लिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हम सामीन को प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी जी, एहतियाती तदाबीर के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर ऐसी जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। आज का अखबार भी मेरे सामने है और अखबार में लिखा है कि अब कराची में मौसम अचानक तब्दील, दिन में गर्मी, रात को खुनकी, नाक, गले और के अमराज बढ़ सकते हैं, आवाम एहतियात करें। डॉक्टर साहब, कितना अहम है ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाए तो अगर हाथ धो लिए जाएँ और कुछ थोड़ा सा फासले पर रहा जाए। हमने बहुत कुछ कोविड से सीखा, आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। एक तरफ जो है वो हम जो इलाज की बात करते हैं और एक तरफ एहतियाती तदाबीर। मिसाल के तौर पे एक मिसाल तो देता हूँ कि कोविड के ज़माने में, कोविड के वक्त में सबसे ज़्यादा जो क्या चीज़ काम आती थी, वो चीज़ है मास्क। हम उसको पहन लिया और उससे हम बच सकते थे। एक बार किसी को कोविड हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर कितने मसले होते हैं, दाखिल भी होना पड़ता है। उसी तरह से ये देखा गया है कि हैंड वॉशिंग, अगर आप अपने हाथ को अगर आप साफ रखते हैं तो बहुत सारे जरासीम से आप बच सकते हैं। सही। एक बार आपको जरासीम लग गए तो उसकी इलाज में कितना वक्त लगता है और कितने पैसे लगते हैं और कितने मसले होते हैं, हम समझ सकते हैं। तो एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंशन जो हम कहते हैं, जो कहावत है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, वो बिल्कुल सही है। और उसका इलाज आसान भी है, सस्ता भी है और उससे बहुत सारी बीमारियां हट सकती हैं। इस एहतियाती तदाबीर को बार बार नशर करने का मकसद भी यही है डॉक्टर साहब के अवाम उन्नास रोज़ाना जब सुबह उठते हैं, तबीयत ख़राब है, अचानक बहुत सारे काम हैं और तबीयत ख़राब हो गई, उसके कई वजूहात होती हैं। अक्सर सफाई के नाक़िस इंतज़ामात ही इस मामले को संजीदगी की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शोबा है न्यूरोलॉजी, ख़ास तौर जी, पर हम जब जिस्मानी सेहत की बात करते हैं, इसमें तो वो बीमारियां हैं जिससे बचा जा सकता है, लेकिन कुछ ज़हनी सेहत के बारे में भी हम आपसे आगाही लेंगे। और जिस शोबे पर हम गुफ्तगू करने के लिए आपको ज़हमत दी है हमने, वो हम पिछले चंद दिनों से तसलसल के साथ एपिलेप्सी पर बात कर रहे हैं, मिर्गी के इलाज के बारे में बात करते हैं। जी, और अवाम उन्नास को आगाह किया जाए कि मिर्गी है क्या चीज़ और ये क्या काबिल इलाज बीमारी है, क्या ये मौरूसी बीमारी है। ज़रा तफसील से बताइएगा हमारे सामीन को कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज। बिल्कुल। एपिलेप्सी मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, मैं आपको मुख्तसर में समझाता हूँ कि देखिए, दिमाग में जो है हर किसी के दिमाग में करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वो नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं, इंसान मुर्दा है। और ये इस तरह से काम कर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर सकता हूँ कि दिमाग से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होठों तक आकर वो जो है वो कमांड देती है, वो ऑर्डर देती है, तब मैं कर सकता हूँ। मैंने हाथ ऊपर उठाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। अब 99% 99 लोगों में जो है वो करंट अपनी अपनी सर्किट में जाकर काम करते हैं। कभी कभार दुनिया में 1% लोगों में अचानक इस करंट की सिस्टम में शॉर्ट सर्किटिंग होती है। और जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो कुछ जिस्म में कुछ अलामत होते हैं। अगर शॉर्ट सर्किटिंग फर्ज करें कि हाथ के हिस्से में हुआ तो फिर हाथ आपके हिल सकते हैं, पाँव हिल सकता है, होठ हिल सकते हैं। और जब इस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उसको हम कहते हैं दौरा।
ایک بار اگر ہوا تو ہم اس کو کہتے ہیں دورہ، اگر بار بار یہ چیز اگر ہو رہی تو اس کو ہم کہتے ہیں مرگی۔ اب یہ چیز جو ہے وہ مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہاتھ کو متاثر کیا تو ہاتھ ہل سکتا ہے، اگر ذہن کو متاثر کیا تو انسان جو ہے وہ بالکل بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار جو اس کے سوچ خیالات بھی بدل سکتے ہیں، بہکی بہکی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے مختصر میں الیکٹریسٹی جو ہے وہ اگر شارٹ سرکٹنگ اس میں اگر آ جائے کچھ حصوں میں، کچھ لوگوں میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں دورہ، اور اگر بار بار دورہ ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں مرگی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا موروثی بیماری ہے؟ یہ کیا منتقل ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں، یا یہ کسی بھی ایک شخص کو اچانک یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ اس میں ذوالفقار صاحب دو چیزیں ہیں، یعنی کچھ حد تک کچھ لوگوں میں موروثی ہوتی ہے، لیکن یہ حصہ بہت کم ہے۔ ہم تقریباً سمجھ لیں کہ 10 سے 15% لوگوں میں موروثی ہو سکتی ہے، اگر فیملی میں اگر ہوا تو اور کسی کو ہو سکتی ہے، لیکن بعض یعنی سمجھ لیں کہ 80-85% لوگوں میں جو ہے یہ موروثی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک، یعنی دیکھیے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک، مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ بعض لوگوں میں کیوں ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری، مطلب ہے کہ فرض کریں کہ کسی کو سر پہ چوٹ لگی تھی سالوں بھر پہلے، تو وہ حصہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہاں سے شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے۔ کسی کو اگر دماغ میں رسولی ہوئی، ٹیومر ہوا، تو پھر اس میں بھی شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے۔ کسی کو اگر فالج ہوا تو اس میں بھی شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے۔ گردن توڑ بخار ہوا، مطلب ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری، یعنی ایک ہوتا ہے موروثی، ایک ہوتا ہے ایڈیوپیتھک۔ ایڈیوپیتھک کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے لیکن آج ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور کچھ ہم کہتے ہیں سیکنڈری، مطلب ہے کہ ایک وجہ کا ہمیں پتہ چل جا سکتا ہے، جیسے کہ کسی کو اگر یعنی رسولی ہو، کسی کو فالج ہوا ہے، کسی کو گردن توڑ بخار ہوا ہے، تو وہاں سے بھی شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے۔ یعنی اور دیگر اس بیماریاں بھی اثر انداز ہوتی ہیں یہ بالکل بیماری کوز کرنے کے لیے؟ بالکل بالکل ہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا بچا جا سکتا ہے؟ کیسے معلوم ہو ایک صحت مند شخص سمجھے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق تو نہیں ہے؟ جیسے ہم پچھلے پروگرام سن رہے تھے تو اس میں تھا کہ جی عبدالستار ایدھی صاحب بھی اس کے ساتھ اور علاج کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا بچا جا سکتا ہے اس قسم کی کسی بیماری سے، یا دیگر بیماریوں سے بچا جائے تاکہ یہ بیماری بھی لاحق نہ ہو؟ بچنا جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی مشکل ہی ہم کہیں گے، کیونکہ دماغ کا یعنی نظام ایسا ہے کہ ایک بار فرض کرے کہ کسی کو اگر فالج ہوا، یعنی فالج سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک بار ہوا تو اس میں سمجھ لے کہ 10 سے 15% لوگوں کو یہ دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنا آج کے دن میں جو ہے وہ ہمیں یعنی ایسا کوئی علاج ملا نہیں ہے، لیکن ایک بار ایسی پرابلم تکلیف ہو جائے تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے۔ جیسے کہ کچھ بیماریاں ایسی ڈائبٹیز ہیں، ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم نے ہماری صحت کا خیال کیا، کھانے پینے کا خیال کیا، یہ سب۔ لیکن اس میں جو ہے ایسی کوئی یعنی ایسی کوئی ترکیب نہیں ہے، ایسا کوئی علاج نہیں کہ جو ہم پہلے سے کر سکے تاکہ اس سے بچا جائے۔ ہاں ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے بچے، یعنی کسی کو سر پہ چوٹ لگتی ہے تو چوٹ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہیلمٹ پہنے، ہاں صحیح کہا آپ نے، ہیلمٹ پہنے، ہیلمٹ پہنے تو یہ ایک بچاؤ ہے کہ جس سے آپ یعنی سر کی چوٹ ہیڈ انجری بھی بچ سکتی ہے، اور اس کے بعد کے جو علامات جو ہوتے ہیں وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سامعین ڈاکٹر عزیز سوناوالا موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نیورولوجی ان کا شعبہ ہے۔ گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ جینکس فارما کی جانب سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، آپ تک تمام وہ کام کارآمد باتیں پہنچائیں گے جو کہ نہ صرف آپ کی صحت کے بارے میں بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں بھی اہم ہے۔ چھوٹا سا کمرشل بریک ہے۔ پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے پروگرام جان ہے تو جہان ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ڈاکٹر عزیز سوناوالا موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نیورولوجسٹ ہیں، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور صحت کی بحالی کے لیے عوام الناس کے مختلف معاملات کے صحت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب ویسے کتنے برس گزرے آپ کو اس خاص طور پر شعبے میں لوگوں کو تشخیص کرتے ہوئے بیماری، اور تاکہ ہمارے سامعین اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے سامنے کون بیٹھے ہیں اور کتنے عرصے کا تجربہ رکھتے ہیں؟
ذوالفقار صاحب ویسے کراچی میں میں نے پریکٹس شروع کی تھی 1987، یعنی تقریباً 37 سال ہو گئے. 37 سال کا 37 سال تجربہ سے میں ہے آپ پریکٹس کا. کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ 37 سال میں آپ کے مشاہدے میں، آپ کے تجربے میں بہت سارے مریض مختلف پیچیدگیاں لے کر سامنے آئے ہوں گے، اور خاص طور پر مرگی کی جب ہم بات کر جی رہے ہیں جی جی. تو اس تجربے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مرض میں لوگوں کے اس مرض میں اضافہ ہوا ہے، یا اس میں لوگوں کو آگاہی کم ہے، یا اس بارے میں آج بھی مسکنسیپشنز جتنے ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، یا یہ بات کہیں رکی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ دیگر بیماریاں جس میں کہتے ہیں پاکستان اب تیسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر ہے، کیا واقعی اس بیماری میں آگاہی اہم ہے؟ آگاہی کے بعد علاج فوراً شروع کر دینا چاہیے؟ آپ کیا کہیے گا؟ یہ اس میں جیسے کہ پاکستان میں ہر شعبے کی طرح یعنی مرگی میں ریسرچ اتنی نہیں ہوئی، ہمارے پاس اتنا انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے سینئر ڈاکٹر تھے مرحوم حسن عزیز صاحب، انہوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے یہ معلوم کیا تھا کہ پاکستان میں مرگی کی تعداد تقریباً 1% لوگوں میں ہے. یعنی اگر فرض کرے کہ پاکستان کی اگر آبادی کتنی کہیں گے 25 کروڑ ہے، جی جی، 25 تو اس کروڑ میں ہاں تک تو کا تو ہے. 25 لاکھ یعنی لوگ ہوں گے کم سے کم جن کو یعنی یہ بیماری ہے. تو مطلب ہے کہ یہ کافی یعنی زیادہ تعداد میں ہے. اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی مسکنسیپشنز بہت ہے. کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کی وجہ سے ہے، یا یہ کوئی اس طرح سے ایک طاقت ہے کہ جس کا ان پر کوئی قابو نہیں ہے، اور اس سے بڑے نقصان ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے جب اس طرح سے کرنٹ نکلتا ہے دماغ میں تو دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر بار بار اس طرح سے رہا تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل اب قابل علاج ہے. 70-80% لوگوں میں ہم پوری طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، میں صحیح تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنے سالوں میں جو ہے وہ اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی معلومات کچھ حد تک معاشرے میں بڑھی ہے. تو اس طرح سے ہم ابھی وہ تعداد نہیں دیکھتے جو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی جن کی وجہ سے ہے. حالانکہ ابھی بھی ہے، اور ایسے لوگ اب زیادہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں جانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں یعنی علاج کرنا چاہیے. اس کی اسٹیٹسٹکس، اس کی معلومات یعنی تفصیلی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اتنے سالوں میں میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہاں اویئرنیس بڑھی ہے اور زیادہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کم نصیبی سے اتنے لوگ ابھی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سالوں تک اس بیماریوں میں رہتے ہیں، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں آخر میں تو دماغ کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. یہ اچھی بات، یعنی اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے. اور کہ ہم پہلے چاہتے آ ہیں کہ جاتے ہیں ہاں تو ہاں ہاں. ہاں اور اگر ہاں تو ویسے ڈاکٹر صاحب کیا علامات ہوتی ہیں اگر کسی بھی شخص جو پروگرام سن رہے ہیں ہمارے پاس، اس پروگرام میں شریک ہیں ہمارے سامعین جو ہیں، جی آپ کیا علامات ہوتی ہیں جس سے سمجھا جائے کہ یہ سنجیدہ لیا جائے، یا یہ وقتی طور پر ایسا ہے پھر ٹھیک ہو گیا؟ ان علامات کے بارے میں آپ کیا کلینکل فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اس میں یعنی سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ عام طور پہ ہر طرح سے صحیح ہے، پھر اچانک جو ہے وہ گمسم ہو جاتا ہے اور کچھ سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا ہے. جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں جو جھٹکنے لگتے ہیں اور اس سے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور اس جسم کو بڑا سیجر سخت کہتے ہو ہیں؟ جائے. اس کو ہم سیجر کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دورہ. اور یہ چیز جو ہے وہ جھٹکے منٹ 1.5 منٹ تک یہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد مریض جو ہے کچھ وقت تک بے ہوش رہتا ہے. اور بے ہوشی کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو سر درد ہوگا، اس کو کچھ وقت تک پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں. اور اس کو یعنی یہ علامات جب ہوتے تو ہر کسی کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک دورہ ہے، اور یعنی اس کو پھر یعنی علاج کے لیے لے جانا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایسی عام چیز ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو دورے نہیں پڑتے ہیں، لیکن اچانک جو ہے وہ مریض بالکل گمسم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے. وہ کبھی کبھار جیسے اس کہا طرح جائے سے کہ ہوٹ چبانے کھو لگتا ہے. گیا ہے ہاں جیسے. کھو گیا ہے، اور وہ کچھ وقت تک اس طرح سے رہتا ہے اور 1 منٹ کے بعد پھر سے ہوش میں آ جاتا ہے. یعنی پھر وہی کہتا ہے کہ جو ہم فلموں میں سنا ہے، میں کہاں ہوں، میں کہا ہوں سے. میں کہاں ہوں. تو کیا اس طرح سے یادداشت متاثر ہوتی ہے کیسے؟ عارضی طور پہ یہ ساری چیزیں عارضی طور پہ ہوتی ہیں، اور ہر
مریض میں جو ہے یہ ایک ہی طرح سے بار بار آتی ہے، یعنی کسی کو یہ گمسم پنا اگر ہوا اور دورے کے علامات ہے یعنی ہے تو پھر یہ اگلی بار دوبارہ اسی طرح سے ہوگا، پھر سے دوبارہ اسی طرح سے ہوگا۔ کبھی کبھار اس قسم کے علامات کے بعد پھر جھٹکے آنے بھی شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے علامات ہیں، اگر کسی کو اس طرح سے رہا تو سمجھ لے کہ یہ مرگی ہے اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ علاج کے لیے جانا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھار یہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جانچ پڑتال، اس کی یعنی تحقیقات کرنا لازمی ہے، انویسٹیگیشن ضرور کروا لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ معلومات کا یہ پروگرام ہے، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں ہی اس سیجر کے علاوہ بھی کوئی دیگر علامات ہوتی ہیں جس کو ہم کہا جائے کہ کوئی شکایت اس کے علاوہ کوئی ایسی شکایت جو اس طرف لے جاتی ہو یا سمجھا جائے کہ یہ مرگی کی طرف یہ شکایت لے کے جا رہی ہے؟ آپ کیا کہیے گا کہ کوئی دیگر علامات بھی ہوتی ہیں جو آپ نے بتائیں؟ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ یعنی بالکل گمسم ہو جانا ایک ہے۔ اب ایک یعنی کچھ لوگوں میں جو ہے وہ سارے جسم میں جھٹکے آتے ہیں لیکن بیہوشی نہیں ہوتی ہے۔ جھٹکے آ رہے ہیں بیہوش۔ اب جب جھٹکے آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہے، لیکن ایک ہی یعنی بار بار اگر اس طرح سے آیا تو اس میں بیہوشی نہیں ہے، لیکن وہ بھی سمجھ لے کہ وہ بھی ایک یعنی مرگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایک بار ایک اس طرح سے یعنی مریض دیکھا گیا کہ وہ بالکل یعنی اچانک جو ہے ہم کہتے ہیں انکنٹرول ہو گیا، وہ یعنی راستے پہ دوڑنے لگا اور وہ یعنی گن لے کر جو ہے وہ شوٹنگ کرنے لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب پولیس آ گئی تو اس کو پھر یعنی شوٹ کر دیا گیا۔ لیکن جب اس کی آٹوپسی ہوئی، جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے دماغ میں ایک رسولی تھی، ٹیومر تھا۔ تو کبھی کبھار اس قسم کے علامات بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یعنی مختصر میں اگر کسی کو یہ تو بڑا یعنی ایک ایکسیپشن تھا، یہ ایسی چیزیں عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو بھی اس طرح سے اچانک اس قسم کے علامات ہوتے ہیں جہاں مریض گمسم ہو جاتا ہے، جہاں مریض جو ہے وہ بات کرنا بند کر دیتا ہے، جب مریض بیچ میں ہونٹ چبانے لگتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اگر مریض جو ہے وہ یعنی جھٹکے آ رہے ہیں جس میں بیہوشی ہو یا نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں اگر ہو تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں شک کرنا چاہیے کہ اس میں تو فوراً کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے اگر کسی کو جو پروگرام سن رہے ہیں سامعین ہمارے، اور ان کے آس پڑوس میں، قریب دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کہیں جاننے والوں میں کوئی ایسی علامات کے ساتھ کوئی شخص ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہے جو ہم پہلے بھی پروگرام میں ذکر کرتے آئے کہ بہت سے جوتا سونگھ آ رہے ہیں اور دیگر جو لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہیں جو کہ زبان زد عام باتیں ہیں جو کہ غلط ہیں۔ آپ کیا کہیے گا کہ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، یعنی کچھ جیسے آپ نے کہا کچھ کرنی چاہیے، کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے یہ کہ اگر کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس قسم سے یعنی اٹیک ہوا ہے، دورہ پڑا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے آپ یعنی اس کے کپڑے جو ہے وہ لوز کر دیں، کیونکہ اگر وہ ٹائٹ کپڑے ہیں اور فردر جیسے گردن پہ پھندا لگتا ہے تو اس سے اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ممکن ہے تو مریض کو ایک طرف یعنی کروٹ دلا دیں، تاکہ اس میں سے دیکھیے جب یہ ہوتا ہے تو منہ سے رال نکلتی ہے، اور وہ رال جو ہے وہ پھیپھڑوں میں نہیں چلی جانی چاہیے، وہ باہر گرنی بہتر ہے، اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اور اس وقت آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن پلیز یہ آپ کوشش نہ کریں کہ منہ میں چمچ ڈالے یا جوتے ڈالے یا تو اس سے یا اپنی انگلی ڈالے، کیونکہ اس وقت یعنی مریض میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈی یعنی ٹوٹ جائے گی، چبا سکتا ہے، بالکل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے چمچ ڈالے تو اس کے دانت ٹوٹ جائے گے، جوتے ڈالے تو پھر اس سے مسئلے ہوں گے۔ ایسے کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہی یعنی وہ اٹیک ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کبھی کبھار کچھ قطرے ہوتے ہیں وہ ہم منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہونے کے امکانات کم ہو جائیں، اور یہ ضروری ہے کہ اگر پہلی بار ایسے ہوا ہے تو پھر ہم اسپتال لے جائیں اور اس کی فوری طور پہ جانچ پڑتال کرائیں۔ اگر کسی کو مرگی کی بیماری ہے گھر میں اور یہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو دوائی صحیح طرح سے ملے۔ ہر وقت اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ قطرے ہوتے ہیں ہم فوری دے دیتے ہیں، اور جس سے جو ہے دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یعنی دوائیوں میں دیکھنا ہے کہ ناگہانی نہ ہو، اور بعد میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ سامعین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز سونامالا موجود ہیں، نیورولوجسٹ ہیں۔
گفتگو ہو رہی ہے، بہت کام کی باتیں ہیں، اور یہ معاشرے میں ہمارے کچھ بغیر کسی وجہ کے، نہ جانے یہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوتا سنگھانے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آج تک وہ ایسے نسل در نسل اس طرح کی باتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اس کمرشل بریک کے بعد دیں گے۔ کمرشل بریک ہے، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہے 11 بجے تک، ہمارے معزز مہمان بھی 11 بجے تک ساتھ ہیں۔ پروگرام جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل مزید کچھ سوالات بھی آپ کے جو اگر آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب جوابات دیں گے۔ کمرشل بریک ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام جان ہے تو جہان ہے، اور ڈاکٹر عزیز بھی سونا والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا آدھا گھنٹہ ہم نے گفتگو کی مختلف اس کے مرحلوں پر۔ جی جی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی مرگی کے مرض میں مبتلا شخص، اس کو کھانے پینے میں بھی کوئی احتیاط کی آپ تجویز دیتے ہیں؟ ویسے اس کا جواب ہے ہاں اور نہ، یعنی کچھ مرگی کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ، مطلب اس میں جو ہے وہ ایک قسم کا جو کھانا تیار کیا جاتا ہے جس میں زیادہ یعنی چکناٹ کی مقدار ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ، اور وہ اگر وہ پیشنٹ اگر لیتا ہے تو اس کے یعنی دورے کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ ویسے مرگی میں ایسی کوئی خاص یعنی پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ فیصد پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، خاص بچے جن کو یعنی اس طرح کی ڈائٹ یا اس طرح کا کھانا دینے سے مرگی میں بہت ہی کمی آ سکتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ۔ لیکن یعنی کوئی بھی جو ہے اس پر یعنی اپنے آپ نہ جائیں، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈائٹ اگر مسلسل اگر کسی نے لی تو اس کے بھی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہاں، اس میں یعنی ڈائٹ کا کردار ہے، لیکن اتنا نہیں جتنی اور بیماریوں میں ہے۔ سامعین، آپ بھی سوال کرنا چاہیں 11100105 نمبر ہے، اور پہلے آدھے گھنٹے میں جو کالز آ رہی تھی وہ آپ پھر ڈائل کر سکتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا مقصد ہے آگاہی فراہم کرنا، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سوالات بہت اہم ہیں، اور خاص جی طور پر مجھے یقین ہے کہ سامعین کے لیے یہ بہت، مرگی اگر ایک دفعہ تشخیص ہو چکی ہے، ایپیلیپسی تشخیص ہو چکی ہے، کیا وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں صاحب، جو بھی خاتون یا حضرات؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، ہر کوئی ہمیں پوچھتا ہے۔ دیکھیں، اس میں یعنی کچھ قانون ہے، کچھ رولز ایسے ہیں کہ جو ہمیں یعنی اس پہ آبزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو اگر یہ بیماری اور اچانک ڈرائیو کرتے ہوئے یہ ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ گر سکتے ہیں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اوروں کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر وہ ڈرائیور ہے تو یعنی کتنوں کو نقصان۔ تو جیسے کہ کچھ قانون، جیسے جہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طرح سے دوا لے سکتے ہیں اور آپ کی مرگی کنٹرول میں ہے اور 1 سال تک اگر کوئی بھی دورہ نہیں پڑا ہے تو آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی مرگی والوں کو یعنی اس ایسے شعبوں میں کام نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں جیسے کوئی ڈرائیور ہو یا کوئی اونچائی پر کام کر رہا ہو کہ جہاں اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اوروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یعنی اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی اٹیک نہیں ہوئی ہے 1 سال کے لیے اور آپ دوا صحیح طرح سے لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو لائسنس مل سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یعنی کوئی اس کو آبزرو کرتا نہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی مرگی کے پیشنٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں سمجھنا ضروری کہ اگر نقصان ہوا تو پھر آپ کو ہی نقصان ہوگا، اوروں کو بھی نقصان ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ہے مختصر میں کہ آپ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ صحیح طرح سے علاج لے رہے ہو اور آپ کو کچھ وقت تک دورہ نہیں پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، وقت پہ دوائی کھانا یہ تو بہت اہم، ہر بیماری کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایات بہت اہم ہوتی ہیں، بچپن سے یہ سنتے آ رہے، ہر جی جگہ سے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں، اور کوئی بھی عارضہ لاحق ہو تو فوراً پہلا سوال ہوتا ہے کیا ڈاکٹر کو دکھایا؟ یعنی تشخیص آپ کرتے ہیں، اور تشخیص کرنے کے بعد دوائی تجویز کرتے ہیں تاکہ علاج مکمل ہو سکے۔ تو کیا تشخیص کرنے کے بعد جب آپ نے دوائی تجویز کی، وہ ڈوز مس ہو جانا مرگی میں خاص طور پر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بار ہم نے دوائی طے کی کہ اس طرح سے دوائی لینا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈوز بھی اگر آپ یعنی مس ہو گیا تو پھر یعنی مریض کو دورہ پڑ سکتا ہے۔
بہرحال آج کل ایسی دوائیاں آئی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ، تو کبھی کبھار یعنی یہ کسی کو کرنا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدھ یعنی ڈوز اگر آپ فرض کریں مس کر گئے کہ صبح کو آپ نے نہیں لیا تو بہرحال ٹھیک ہے، آپ دوپہر کو لے لیں، شام کو لے لیں، لیکن آپ وقت پر دوائی لے لیکن لیں۔ ایک ڈاکٹر لے صاحب فون کال لے لیں۔ جی جی فرمائیے جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ سر، میں حیدرآباد سے جشان بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر یہ ایپیلیپسی میں اگر یہ جو پڑھتے ہیں کیا یہ ڈائٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے یہ سوال جو ہے اہم ہے، لیکن یہ ڈائٹ کنٹرول یعنی صرف کچھ ایپیلیپسی میں ہوتی ہیں، ورنہ ہر کسی میں نہیں۔ جیسے کہ شوگر میں ڈائٹ کنٹرول ہے، بلڈ پریشر میں ڈائٹ، ویسے ایپیلیپسی میں ڈائٹ کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں، خاص کر کے بچوں میں، کچھ ایسے دورے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر آپ نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ نے ایسا یعنی کھانا لیا جس میں چکناٹ کی مقدار زیادہ ہو تو اس سے کچھ لوگوں میں یہ دورے کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لیکن مزید یہ کچھ آپ پوچھنا ہے؟ نہیں، اب یہ آپ اپنے طور پہ نہیں کریں پلیز، کیونکہ اس کے اپنے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ آپ لیکن میں ڈاکٹر مزید نے کچھ طے پوچھنا کیا۔ ہے دوست؟ اوکے اوکے، شکریہ۔ شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ 1110100105 نمبر ہے۔ ڈاکٹر عزیز بی سونا والا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور ایز اے اپنے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ جینکس فارما کی جانب سے آج یہ پروگرام آپ کے ان کے توسط سے آپ تک یہ گفتگو پہنچائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا یہ ہم تو بیماری کے بارے میں گفتگو کی، ہمارے ہاں خواتین و حضرات دونوں، اور خاص طور پر آپ نے بچوں کی بات کی، تو کیا کسی خاص عمر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ خواتین میں زیادہ یہ آپ کے کیا مشاہدہ ہے؟ مردوں میں زیادہ ہے، خواتین میں زیادہ ہے، یا یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی وقت؟ نہیں، یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جو مردوں میں اور لیڈیز میں جو ہے ایک مقدار میں ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تناسب مردوں ہے، میں ایک جیسا ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے۔ صحیح۔ اور یہ کوئی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ 20 یعنی 15 سے 25 سال کی عمر میں یہ یعنی عموماً اگر شروع ہو تو اس عمر پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین خاص طور پر وہ پھر اگلی نسل کو جنم دینے کے لیے بھی ان کی بایولوجیکل جو بھی نیڈز ہیں وہ مختلف ہیں، تو کیا ایپیلیپسی میں مبتلا یا اس بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے، یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ خواتین جن کو اگر یہ بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے، کیا وہ کنسیو کر سکتے ہیں؟ یہ وہ اگلی نسل کو جنم دینے کے لیے وہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال ہر وقت ہمیں یعنی پوچھا جاتا ہے، اور مختصر میں جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی خواتین جو ہے وہ اپنی زندگی آگے نہیں، شادی شدہ نہیں ہو سکتی ہیں، یا اگر وہ یعنی کنسیو نہیں کر سکتی، ایسے نہیں ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دوا ریگولر لے، جیسے بتایا جاتا ہے، اور پریگننسی میں بھی جب عمل سے ہو تب بھی دوا لینی ہے۔ اور یہ اس کے پہلے ان لوگوں میں یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع ہو، کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ دوائیاں نہیں لینی ہے۔ اور کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پریگننسی میں بڑی سیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے یعنی کچھ اور بھی حفاظتی تدابیر کرتے ہیں تاکہ ڈیلیوری جو ہے وہ صحیح ہو۔ اور یہ دیکھا گیا کہ اگر اس طرح کے اقدامات، یہ سارے سٹیپس لیے گئے تو 90% پریگننسی جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کو ایسی فکر نہیں کرنی ہے کہ ایک بار یہ ہوا تو آگے جو ہے شادی نہیں ہو سکتی ہے، یا تو پھر یعنی پریگننسی نہیں ہو سکتی، بچے نہیں ہو سکتے۔ ابھی اتنے 37 سال کی جو لائف میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مائیں آتی تھی کہ جو اپنی یعنی 15-20 سال کی یعنی وہ بچیوں کے ساتھ آتی تھی، اور فکر ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کیا ہوگا، مجھے بہت فکر۔ آج وہی جو لڑکیاں اب نانی اور دادیاں بن گئی ہے، تو ایسا کوئی کانسیپٹ ذہن میں نہیں ہے۔ صحیح، ایسے ایک نہیں ٹیلی ہونا فون کال چاہیے۔ لیتے ہیں، جی فرمائیے۔ میں کرنگی سے خستہ گل بول رہا ہوں سر۔ جی خستہ گل صاحب فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیٹو ڈائٹ کے جو منفی اثرات ہیں یہ کیا ہے؟ منفی اثرات کیٹو ڈائٹ کے جو پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، کیٹو ڈائٹ جو ہے نا، اس میں اگر آپ نے یہ لیا تو یعنی جسم میں جو ہے، دیکھیے اگر آپ نے اتنی زیادہ چکناٹ کی مقدار لی تو ظاہر ہے کہ یعنی ہم اس کو بیلنس ڈائٹ نہیں کہیں گے۔ اس میں جو ہے وہ ابھی دیکھا گیا ہے کہ
جو اس طرح سے کیٹو ڈائٹ. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اور مقصد سے بھی مجھے سوال پوچھا ہوگا، صرف ایپیلیپسی کے طور پہ نہیں، کیونکہ آج کل ایک فیشن چلا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کیٹو ڈائٹ اس سے وزن کم ہوتا ہے. تو یعنی وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اور یہ جو مرغی کے لیے کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے وہ خاص طرح سے تیار کی جاتی ہے. مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے دوست خستہ گل صاحب؟ چلے یہ ان کا سوال یہ تھا. خیر یہ تو ڈاکٹر صاحب لوگوں کے ذہن میں سوال جو پروگرام سن رہے ہیں، ایک ٹیلی فون کال اور لے لیتے ہیں. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی مصطفیٰ صاحب فرمائیے. سر سے کوشچن یہ تھا کہ جس دوران بچے کو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران احتیاطی تدابیر کیا لینی چاہیے اور اس کے بعد کیا تدابیر ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کو یعنی اس قسم کی دورے کی بیماری ہے، اور اگر گھر پہ ہے اور کوئی ہے اور دورہ پڑا ہے، تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے زیادہ کوئی چمچ ڈالنا یا اور جوتے سنگھالنا یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اس وقت کپڑے جو ہے اگر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے تو تھوڑا سا لوز کرنے کی کوشش کریں، اور بچے کو جو ہے ایک طرف یعنی ایک طرف کروٹ دلاتے بالکل، یعنی پیٹ پر نہیں، ہاں، تاکہ جو ہے جو رال نکلتی ہے وہ باہر یعنی نکل پھیپھڑوں میں نہیں چلی جائے. مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے دوست؟ بہت شکریہ. سوال یہی ہے کہ بار بار سامعین جو پروگرام دیر سے بھی اگر جنہوں نے ٹیون ان کیا ہے تو اسی لیے باتیں دہرائے دیتے ہیں. سامعین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز بی سوناوالا موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نیورولوجسٹ ہیں، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور جینکس فارما کی جانب سے آج یہ پروگرام خاص طور پر میں مرغی اور معاشرہ اس پروگرام کا اس کے تحت ہم یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں. سامعین مقصد پروگرام کا آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے گھر میں اگر کسی ایک شخص کو یہ معاملہ یہ ایسے کوئی سلسلہ درپیش ہے، بیماری درپیش ہے، تو کیا دیگر افراد میں بھی ممکن ہے کہ یہ ہونا؟ کیا ایپیلیپسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی؟ بالکل نہیں. یہ یعنی یہ ہر شخص کا اپنا ہے. ہاں اس میں یہ ایک دوسرے میں جیسے کوئی نزلہ، فلو، کووڈ کی طرح بیماری نہیں کہ ایک سے دوسرے میں آ جائے، ایسے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ فیس بک پیج پر سوالات آئے ہیں، اور جن لوگوں نے گڈ انیشیٹڈ پروگرام فرام فارماسیوٹیکل کمپنی جینکس فار ویری انفارمیٹیو پروگرام، اور دیگر لوگوں نے بھی اپنے پیغامات بھیجے ہیں جو کہ ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور اس پروگرام کو ویری انفارمیٹیو سب نے کہا ہے، اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو یہ پروگرام سن رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یوزفل انفارمیشن تمام لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں فیس بک پر لائیو بھی سن رہے ہیں، تو ان کے ہم شکر گزار ہیں جو یہ پروگرام سن کر اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہیں. جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جناب نواب شاہ سے حافظ. جی فرمائیے حافظ صاحب. ہاں میں اس دن ڈاکٹر سے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور دماغ میں جو ہے نا آوازیں آتی ہے، تو اس وقت جو نواب شاہ کا چینل نہیں چل رہا تھا، میں نے وہ جواب سنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہیں آپ آج اس بارے میں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور دماغ میں آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں. ہاں آواز ٹھیک سنائی ہے، دے اور دکھنا چھوٹا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، 10-15 دن کے بعد ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ذہنی صحت کے بارے میں جب بھی گفتگو کی ہے، لوگ اپنی مختلف کیفیات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ کن کیفیات سے وہ دوچار ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے کیسے سمجھا جائے کہ یہ مرگی ہے یا یہ کوئی اور بیماری ہے؟ خصوصی طور پر جو لوگ جنہوں نے ابھی پروگرام ٹیوننگ کیا، ایک دفعہ پھر دہرائی دیجیے کہ کیا مخصوص علامات ہوتی ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ شخص جو کہ ان علامات سے سامنے آیا ہے یہ مرگی کی علامات ہیں؟ سب سے اہم، سب سے جو بڑے علامات ہے وہ یہ ہے کہ مریض اچانک جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہاتھ اور پاؤں جھٹکنے لگتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، اور جھٹکے کے ساتھ یعنی منہ سے جھاگ آتی ہے، سر ایک طرف یا دوسری طرف یعنی گھوم جاتا ہے، اور یہ جھٹکے کم سے کم آدھی منٹ سے لے کے 1.5 منٹ تک رہتے ہیں یا 2 منٹ تک رہتے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے یہ جھٹکا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد مریض جو ہے کچھ وقت تک بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتا ہے. اگر کسی کو یہ سارے علامات ہیں تو سمجھ لے کہ اس کو دورہ پڑا ہے، اور اگر بار بار ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں مرگی. تو اگر یہ چیز اگر کسی کو بار بار ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے، یہ مرگی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ ایسی بھی اچانک یعنی وہ بالکل ہم کہتے ہیں اناویئر، یعنی وہ اپنے حالات اپنی سراؤنڈنگ سے بالکل بے خبر ہے اور بے خبر ہو جاتے اپنی ہیں کیفیات بھی بتانے سے لاچار ہے، تو کبھی کبھار اس میں بھی یہ بھی دورے کے اثرات ہوتے ہیں، اور بار بار اگر ہو رہا ہے تو اس کی بھی تحقیقات کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح. سامنے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز ایس بی سونا والا موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نیورولوجسٹ ہیں. ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. اگلے 15 منٹ ہمارے ساتھ ہیں، مزید بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ کا میزبان اور ہمارے معزز مہمان آپ کے ساتھ ہیں. 11 بجے تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے پروگرام جان ہے تو جہان ہے، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سوالات تھے ہمارے سامعین کی جانب سے، ایک صاحب ٹیلی فون کال پر ہیں، دیکھیں کون صاحب ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس جدید دور میں کیا مرگی کے کوئی آپریشن سے بھی کوئی حل ہے، یا دوائیاں ہی بس سالوں سال پیشنٹ کھاتا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے لائیو پروگرام میں؟ بہت شکریہ. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. اور آپریشن دیکھیے اس میں 90% یا لوگوں میں اس وقت یعنی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یعنی کچھ لوگوں میں یہ دورے بار بار پڑتے جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنٹ ایپیلیپسی. اور اس میں جو ہے کچھ لوگوں میں کچھ قسم کے آپریشن کر کے جو ہے اس یعنی بیماری کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو فرض کریں کہ سر پہ چوٹ لگی اور اس دماغ کے حصے میں زخم ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکار، تو اس کو اگر ہٹا دے، یا فرض کرے کہ کسی کو یعنی رسولی ہے اور اس کو ہٹا دیا گیا، تو پھر اس کا علاج ہم آپریشن سے کرتے ہیں. لیکن آج کے دن میں بھی میجورٹی لوگوں میں یعنی دوائی سے ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. حالانکہ سرجری میں کافی ایڈوانسز ہوئی ہیں، اور کافی لوگ جو پہلے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اس کو، لیکن یعنی ان لوگوں میں ہی ہم کرتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنٹ ایپیلیپسی، جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، ورنہ اس کا علاج مین دوائی ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تمام گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہی ہو ابتدائی علامات کے طور پر، ان سے ہی علامات پہ ہی اگر علاج کرا لیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا میڈیکل ایمرجنسی کہلائے گی اگر یہ کسی کو دورہ پڑتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر دورہ پڑا تو یعنی ایک قسم کی اگر اس میں دو چیزیں ہیں. فرض کریں کہ اگر پہلی بار کسی کو دورہ پڑا ہے تو وہ ایمرجنسی ہے، آپ کو فوراً اسپتال میں لے جانا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیوں ہوا ہے. لیکن اگر یعنی کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ دورے جو مہینوں سے سالوں سے ہے، اور اچانک جو دوائی اگر نہیں ملی ہے اور کوئی وجہ سے دورہ پڑا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس سچویشن میں جو ہے گھر پہ ہی ضروری کہ آپ فوراً ہسپتال دوڑیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا اور کچھ وقت میں ٹھیک ہونا ہے. تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے، جو میں نے پتا ہے کہ مریض کو ایک طرف لیٹا دے اور وہ سب ہے. اور اس کے ساتھ ایک فون کال لے لیں ڈاکٹر صاحب. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا بیٹا تقریباً 2021 میں اس کو اچھا پڑ گیا تھا. حیدرآباد جتنی زیادہ تو انہوں نے بولا کہ یہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کے بعد میں اب تک دوائی اس کو لے رہا ہوں. اب تک میں اس کو میرے سے رکھا ہوا ہے، اور دورہ اب تک ہو رہا ہے تقریباً 15 دن سے ہو رہا ہے. 2 مہینوں سے ہو رہا ہے. مہینے سے اس کو دورہ 2 منٹ کا دورہ ہو رہا ہے. کون طریقہ بتائیے. ہاں جی ہاں، اس میں یہ سوال جو ہے وہ یعنی ہر وقت ہمیں پوچھا جاتا ہے. آپ کو جو دوائی ملی ہے، جو لیریس جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح دوائی ہے، ایسے دوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. لیکن اس میں جو ہے ہر دورہ یعنی ایک قسم کی دوائی سے قابو میں نہیں آتا ہے. کبھی کبھار وہ دورے کی اس میں دوا بدلنی پڑتی ہے. کبھی کبھار دورے کی جو دوائی کی مقدار ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. تو اس میں دوائی تو بالکل صحیح مل رہی ہے. ایک دفعہ پھر لے جائیں وہ ڈاکٹر کو دکھائیں. لیکن دوبارہ لے جائیں کہ بھائی اس سے ابھی قابو میں نہیں ہے، تو اس میں پھر کچھ اور دوائیاں دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا اسی دوائی کو بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا 2 دوا ساتھ میں لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس میں مختلف یعنی چیزیں ہوتی ہے. تو اس کا جائزہ لینا اور اس کو صحیح طرح سے علاج میں لے آنا بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ پروگرام کی ہماری آواز جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہے، اور خاص طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ دیہات میں یا ان علاقوں میں جہاں شہر سے فاصلے پر ہیں، بار بار آنا جانا ان خاندان کا بچوں کو لے کر یا اس شخص کو لے کر ممکن نہیں رہتا، تو فوراً کیا علاج کریں؟ جیسے انہوں نے شکایت کی کہ ہر دوسرے مہینے پر دورہ پڑتا ہے 2 منٹ کا ہمارے، تو کیا دورہ سے ٹھیک ہو جائے تو پھر ہسپتال جب بھی فرصت ہو تو لے جائیں، لیکن ضروری ہے کہ دوائی ایڈجسٹ کرا لی جائے؟ بالکل، بہت ضروری ہے۔ اور اگر ڈاکٹر حضرات وہ جو سن رہے ہیں جو خاص طور پر مرگی کے لیے علاج کے لیے مختلف شہروں میں پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو کیا ہدایت دیجیے گا کہ وہ بھی اس طرح کے مریضوں کو ایک ہی الگ الگ تشخیص کر کے پھر الگ الگ دوا کے لیے تجویز کریں، یا ان کی کوئی خاص علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، یا کوئی خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کروا کے بیماری کی تشخیص کی جا سکے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ، یعنی اگر کسی کو دورہ پڑا اور اسپتال میں آئے اور دورہ پڑتا رہا تو کچھ دوائیاں انجیکشنز ہیں کہ جو فوری طور پہ دورے کو کنٹرول کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بار دورہ کنٹرول میں آتا ہے تو اس کی تحقیقات کرنا ضروری ہے، اور اس کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں EEG، الیکٹروانسیفالوگرام، جیسے کہ ہارٹ کا ہوتا ہے کارڈیوگرام جو ہارٹ کی یعنی الیکٹریسٹی دیکھتا ہے، اسی طرح سے دماغ میں ہوتا ہے الیکٹروانسیفالوگرام، وہ ایک ٹیسٹ ہے، یا دماغ میں جو دماغ کا سکین کرنا، اور یہ ساری چیزیں یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نوعیت کا دورہ ہے، اور اس کے لیے ہاں کس قسم کی دوا بھی کام کر سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی دورے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ کس نوعیت کا دورہ ہے تو پھر اس میں پھر دوائی ضروری کہ ہر وقت ہم یہ ٹیسٹ کیا کریں، اور دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنا، بڑھانا، اور کچھ دوائیاں ایسی ہے کہ جس کی یعنی وہ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں دوائی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے جو ہے مریض کو بہترین قسم کی دوا اس قسم کے دورے کے لیے اور صحیح مقدار میں دوا دینا ممکن ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ صحیح۔ ایک ٹیلی فون کال اور جی فرمائیے جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ کوکاڑا سے بات کر رہے ہیں، نجیب رحمان جی فرمائیے۔ میدے کا ڈاکٹر آیا تو انشاءاللہ گیسٹرونٹولوجسٹ آیا تو ہم ان سے ضرور بات کریں گے آپ کی۔ آج ہمارے پاس نیورولوجسٹ ہیں، خاص طور پر ذہنی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مرگی کے علاج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بہت شکریہ، آپ پروگرام سنتے ہیں اوکاڑا میں بیٹھ کر، اور بس کچھ رہے، مہربانی، بہت شکریہ۔ آنے والے پروگرامز میں کبھی ہمارے پاس یہ ڈاکٹر آئے تو یہ پروگرام پیر، منگل اور جمعرات کے دن نشر ہوتا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز میں یہ آپ کے سوال کا جواب بالکل شامل کریں۔ پھر اس کے باوجود بھی آپ اپنے علاقے میں ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا، دوا بھی تجویز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین یہ پروگرام جینکس فارما کی جانب سے آپ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ ہمارے پاس 2.5 منٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام میں شریک ہوئے، آج 1 گھنٹے میں تو یہ موضوع مکمل ہونے کا نہیں ہے، آپ مزید کئی اس پہ سیشنز چاہیے کہ ہم اس کو جاری رکھیں اور لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ کتنا ضروری ہے کہ لوگ آگاہ ہوں؟ ابھی بھی آج بہت سارے سوالات لیے سامعین نے جنہوں نے پروگرام کیے، کئی ٹیلی فون کال تو ان سے مس ہو گئی۔ کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، اویئرنیس کی کتنی اہمیت ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت اویئرنیس کی ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے سالوں تک، مہینوں تک، سالوں تک دورے پڑتے رہے ہیں، دماغ کا نقصان ہو چکا ہے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھیک کریں۔ اب دیکھیے دماغ ایک بار نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس کا علاج جیسے ہی یعنی مسئلہ شروع ہم کرتے تھے تو یہ یعنی عام زندگی گزار سکتا تھا یہ بندہ، تو آگاہی بہت ضروری ہے۔ اور آپ کے جیسے پروگرام ہے ویسے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ہو اور یہ آگاہی پھیلے۔ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے جو ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ چیز جو ہے کہ جن کی وجہ سے کوئی اور، تو یعنی اس میں بھی آگاہی فراہم جب ہوتی ہے کوئی جن بھوت نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ آگاہی سے ہی یہ یعنی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اس خاص طور پر جیسے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہم بات گفتگو کر رہے تھے، آپ کا سوال تھا کہ ریڈیو کتنے لوگ سنتے ہیں اور اس کی کوئی میجرنگ ہے کہ نہیں۔ آج آپ نے خود
आइंदा भी आगे प्रोग्राम में अगर आप तशरीफ़ लाइएगा। अवाम उन्नास प्रोग्राम सुनती है और न सिर्फ सुनते हैं, उकाड़ा से भी हमारी यहाँ की नशरियात डिजिटली भी वहाँ पहुँचती हैं, बल्कि दुनिया भर में पहुँचती हैं। और फेसबुक लाइव भी हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ में लोग न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। बलूचिस्तान के सोबतपुर इलाके से हमें नज़ीर खोसो साहब ने मैसेज किया है, अली असगर अब्बास ने रावलपिंडी सिटी से कहा है, और दीगर दोस्त भी जो प्रोग्राम सुन रहे हैं सब अपने अपने अली असगर राजपूत ने कहा है कि जी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। भाई तमाम दोस्तों के मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि न सिर्फ फेसबुक लाइव पे डॉक्टर साहब को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं गुफ्तगू। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, रेडियो वाकई अफादियत रखता है? आपके कॉन्सेप्ट में कुछ तब्दीली आई? हाँ, नहीं ये जैसे कि यानी मीडियम जो है, मीडिया इज़ यानी वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में। और उसमें जो है जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, रेडियो ऐसी चीज़ है कि हम गाड़ी में बैठकर भी सुन सकते हैं, लेटे हुए सुन सकते हैं, चलते फिरते सुन सकते हैं। और इसमें जो है वो टू वे इंटरेक्शन भी होता है, और इसमें जो सवाल जवाब भी होते हैं। तो इसके लिए आपको यानी कहीं एक जगह बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यानी बड़ा अहम है। और ये दूर दराज के इलाकों में जो है वो इंटरनेशनली भी फैल सकता है, तो यानी इसकी पहुंच बहुत है। और ये जब से यानी वो टीवी आया है या यानी मोबाइल फोन्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आई है, उसमें जो है रेडियो ने अपनी ज़िंदगी बरकरार रखी है और रखेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। सामीन अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर जुमेरात के दिन किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। खबरों का वक्त हुआ, चाहते हैं अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।